इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आज के इस दौर में सैयद और बड़े बड़े उलमा किराम उनको काफिर कह रहे हैं और उनके खिलाफ तौहीन रिसालत और गुस्ताखे रसूल का फतवा भी सादिर कर चुके हैं। आप एक गुस्ताखे रसूल का मुकदमा लड़ रहे हैं। आप रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला और उसके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? इस्लामी नजरियाती काउंसिल का 24 सितंबर को एक अहम इजलास हुआ और उस इजलास में फैसला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के खिलाफ आया और 25 तारीख को मोसिस कोर्ट में उनकी जमानत की समाअत थी। एकदम से आपकी जानिब से जो जमानत होती है वो विथड्रॉ करा ली जाती है और फिर आपका बयान आता है कि हमने जमानत विथड्रॉ करा ली है, जबकि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के दिए गए इस फैसले, ओपिनियन या राय की कोई हैसियत नहीं है ऑनरेबल कोर्ट में, फिर भी आपने बेल विथड्रॉ करा ली। तो नजरियाती काउंसिल कोई अदालत नहीं है। नजरियाती काउंसिल जो है वो उनकी जो लिमिटेशंस को डिफाइन किया है, तो उनके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है वो उन्होंने सजेशन एंड एडवाइस। आपका ये कहना है कि इस एडवाइस की कोई हैसियत नहीं है इन दी ऑनरेबल कोर्ट, लेकिन मोसिस जज साहब की नजरों में हमारे जैयद और मोसिस उलमा किराम की राय की कोई ना कोई तो हैसियत और अहमियत तो होगी ना, कोई ना कोई तो हैसियत और अहमियत तो होगी ना। प्रीवियस रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बेशुमार अनगिनत वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और फज़ाइल अहलुल बैत बयान किए हैं और शान सहाबा भी बयान की है, अज़वाज मुतहहिरात की शान भी बयान की है। तो क्या ये तमाम वीडियोस और प्रीवियस रिकॉर्ड मोसिस अदालत या मोसिस जज साहब देखेंगे या सिर्फ बोले गए जुमले पर फैसला किया जाएगा? जो साहब का वीडियोस है वो वीडियोस कोर्ट में नहीं दिखाई जा सकती है, उसको फैसले की बुनियाद नहीं बनती। लेकिन कुछ ऐसे कलिमात जो इंजीनियर साहब माजी में अदा करते रहे, बयान करते रहे, उनका जिक्र तो किया जा रहा है मुखालिफिन की जानिब से कि भाई माजी में ये भी कहता रहा, ये भी कहता रहा, ये भी कहता रहा। जब फज़ाइल का जिक्र नहीं किया जाएगा तो फिर ऐसी बातों का जिक्र क्यों किया जा रहा है? तो फिर ऐसी बातों का जिक्र क्यों किया जा रहा है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर जेल में बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। सिवाय सब्र और तहम्मुल के कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सजाए मौत होगी और हम उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा चूंकि तौहीन का मुर्तकिब है, इसको सजाए मौत दिलवा कर ही दम लेंगे। ये इंजीनियर साहब के मुखालिफिन उनका ये कहना है। कहते हैं जब चांद चढ़ता है तो सारे देख लेते हैं, तो हमने क्या वो हम फिर उस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जो कहने वाले जो लोग हैं कि हम तख्तेदार पे चढ़ाएंगे और फांसी पे, तो इंशाल्लाह जल्द उनको अच्छी खबर मिलेगी। तो इंशाल्लाह जल्द उनको अच्छी खबर मिलेगी। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत होगी कब? वो दोबारा जेहलुम एकेडमी में अपना सेशन कब करेंगे? जेहलुम एकेडमी में अपना सेशन कब करेंगे? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमेशा फिरका वारिद के खिलाफ बात करते रहे और फिर इस्लामी नजरियाती काउंसिल से भी इंजीनियर साहब के खिलाफ फैसला सादिर हो गया। FIA का मोजस इदारा ये जानता था कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल में जो मोजस उलमा किराम होंगे वो किसी न किसी फिरके या मसलक की नुमाइंदगी कर रहे होंगे और ये भी जानते थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा फिरकों के खिलाफ बात करते रहे हैं। उसके बावजूद भी मोजस इदारे ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल को ये मसला रेफर क्यों किया कि अब ये जो फैसला है ये हमारे अगेंस्ट आ सकता है, अब ये जो फैसला है ये हमारे अगेंस्ट आ सकता है। आपकी कुल कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से अब तक जेल में? यानी चूंकि तकरीबन 31-32 दिन इनको जेल में हो चुके हैं और उनको जेल में सबसे ज्यादा किस चीज ने, किस मामले ने परेशान किया है? तो कहते हैं कि इससे बड़ी सजा मेरे लिए कोई नहीं, मुझे अदरवाइज पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़े और मुझे इवन के मुझे सजाए मौत दे दी जाए, लेकिन इस नबी के शान की गुस्ताखी के मामले में मेरे ऊपर ये एलिगेशन नहीं होना चाहिए था। और वो आम कैदियों की तरह उनके साथ NTFC के कुछ कैदी और भी हैं, उन्हीं के साथ एक आम कैदी की तरह उनकी वहाँ जिंदगी है और वो गुजार रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। कोई ऐसी सहूलियात वाली जो बात है वो नहीं है, कोई ऐसी सहूलियात वाली जो बात है वो नहीं है। खुतबे तकरीर या गुफ्तगू के दौरान अगर आका अलैहिस्सलाम के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसे अल्फाज अदा हो जाएं जो बारगाह रिसालत में अदब से ताबीर नहीं किए जा सकते और खतीब पर तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, जबकि इस खतीब का मकसद और मतलब कतई तौर पर तौहीन रिसालत न हो और माजी में इसकी वीडियोस भी गवाह हो कि वो आशिक रसूल है और वो दुहाई भी देता रहे कि मैंने गुस्ताखी नहीं की, मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन नहीं की, मैं गुस्ताख नहीं हूँ बल्कि मैं तो नबी का मुहिब हूँ और हमातन वक्त मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ।
تو ایسے مبینہ ملزم کے حوالے سے معزز عدالت کیا حکم لگائے گی؟ 295C کی جب FIR کسی کے خلاف ہو جائے تو قانون میں معافی کی اجازت نہیں ہے، کہ کسی کتاب کا کوئی حوالہ کوٹ کرے، وہ جتنا بھی غلط ہو، وہ کوٹ کرنے والے پر وہ جرم نہیں آئے گا، اصل تو جس نے لکھا ہے اس پر آئے گا، اس نے تو صرف کوٹ کیا ہے معاذ اللہ لفظ دجال۔ تو میں کہتا ہوں ساری ضروریت مل کے وکیل جج جو اس کے دھڑے میں ہیں ہمیں وہ کتاب بتائیں جس سے اس نے کوٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اپنے خطابات میں دہائیاں دیتے رہے کہ بھائی انجینئر محمد علی مرزا یا اس کی قبیل میں سے کوئی ایک شخص بھی کسی ایک کتاب کا حوالہ دے دے جو انجینئر نے بیان کی ہے تو پھر ہم بھی مانیں۔ تو آپ سے کوئی ایک حوالہ بھی نہیں دیا گیا حافظ صاحب؟ مجھے بتائیں کہ کیا کرسچن کمیونٹی کا کوئی شخص لکھ کے دے سکتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، جبکہ ان کی کتابیں اوپنلی بتا رہی ہیں کہ وہ ان کی رائے کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تو وہ بالکل میرے سامنے ہے، ابھی اگر اسکرین پہ بھی رکھ سکتا ہوں ان کو، وہ تمام جن میں یہ ریفرنسز بتائیں کہ یہ بکس ان کی نہیں ہے۔ یہ تو ہم جب کورٹ میں یہ میٹر جائے گا تو ہم جس پہ کام کر رہے ہیں تب ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی خطرناک سچویشن ہے یہ جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ آپ وسلم کی شان میں اصل گستاخی یہ کر رہے ہیں کہ ان کے آپ وسلم کے خلاف بولنے والوں کو، آپ وسلم کے خلاف کتابیں لکھنے والوں کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ان کے عقائد یہ ہیں، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں آپ وسلم کے بارے میں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں تو ان کی کتابوں میں تمام چیزیں موجود ہیں، آپ ان کو کیوں سامنے لے کے نہیں آتے؟ آپ ان کا دفاع کیوں کر رہے ہیں ان کا؟ لیکن حافظ صاحب سامنے لانے کی ضرورت بھی ایک طریقے سے نہیں ہے۔ کیوں ہم ملک کا امن خراب کریں تو فرقہ بازی میں پڑ جائیں؟ کہ آج جب میری جیل میں مجھ سے ملاقات ہوئی تو ڈیورنگ ملاقات انہوں نے میرے سوال مجھ سے پوچھا کہ آپ کی ایک جو رائے جو آنی تھی وہ جو نظریاتی کونسل والی، اس کا کیا ہوا، بیل کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا جی وہ فیصلہ بھی آ گیا ہے، یعنی کہ ان کی رائے بھی آ گئی ہے اور آپ کے خلاف بھی آ گئی۔ تو ساتھ ہی مجھے کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مجھے اب دنیا میں کوئی رہنے کی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا میں ڈیلیور کر سکتا ہوں نا، اور جتنا میں ان باطل فرقوں کو اور شیطانی راستوں کو للکار سکتا ہوں وہ میں خود کر کے جاؤں۔ ویسے تو اتنے اسٹوڈنٹ پروڈیوس ہو گئے کہ وہ چلائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں میں جتنی بیسٹ ایفرٹ پٹ کر سکتا ہوں وہ کر دوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں ہے کہ رذیل عمر تک کوئی لوٹایا جائے۔ نبی الاسلام بھی 61 ایئرز میں چلے گئے۔ 61 ایئر کوئی ایج نہیں ہے، نبی الاسلام کی داڑھی بھی کالی تھی۔ بس مجھ کو مختصر بتا دیں کہ مصروفیت کیا ہے جیل میں؟ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا جو کہ ابھی تک مجھ سے پوچھا نہیں گیا اور جو کہ پوچھا جانا چاہیے تھا۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب، احترام اور تضرع کے ساتھ ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستان بھر میں تمام جید علماء کرام جو ہیں، تمام مکاتب فکر کے، ان کے خدمت میں حاضر ہو کر سوالات رکھتے ہیں عوام الناس کی بھلائی کے لیے۔ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ہمارا پوڈ کاسٹ آن لائن پوڈ کاسٹ ہے اور یہ ایک مختلف نوعیت کا پوڈ کاسٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا اس وقت مشکلات سے دوچار ہیں اور حالات انتہائی دیگرگوں ہیں، معاملات انتہائی حساس ہیں۔ کل تک خبریں گردش کر رہی تھیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس مقدمے کو، اس کیس کو کوئی بھی وکیل ہاتھ نہیں ڈالے گا، چونکہ انتہائی حساس مقدمہ ہے اور انجینئر محمد علی مرزا پر جس طرح سے گستاخی کے فتاوی جات صادر کیے جا رہے تھے، واقعتاً یہ انتہائی حساس معمہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن ایک دم سے ایک نوجوان خوبرو اور اعلیٰ شخصیت سامنے آتی ہیں جن کا نام ہے حافظ طاہر ایوبی،
اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی شخصیت ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی لیگل ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا کا مقدمہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، لڑ رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھ بھی دے گا۔ بطور صحافی آج ان سے انتہائی تلخ سوالات ہونے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا تعارف میں کراتا چلوں کہ یہ جو شخصیت ونڈو میں آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ان کا نام حافظ طاہر ایوبی ہے، ایڈوکیٹ ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ سائبر ٹیررزم، سائبر کرائم، اور پاکستان میں جتنے بھی الیکٹرونک کرائم ایکٹس ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں ان میں ان کی اسپیشلائزیشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو حساس کیس ہے سائبر میں ہونے کی وجہ سے ان کو سونپا گیا ہے۔ تو آج ونڈو میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک طریقے سے تعارف کے محتاج نہیں ہے، چونکہ بہت ساری نظریں ان پر جمی ہوئی ہیں، ٹکی ہوئی ہیں۔ حافظ محمد طاہر ایوبی، ایڈوکیٹ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے حضور کافی مزاج گرامی بخیر، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کافی لمبا میرا تعارف کروایا، تو میں اتنے لمبے تعارف کے حوالے سے میں ڈیزرو نہیں کرتا۔ ہم قانون کے ادنا سے طالب علم ہیں اور اپنے تئیں جو کوشش ہے قانون کے حوالے سے وہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے حصہ کی جو شمع ہے وہ جلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ہم اپنا ایک کردار ادا کر سکے ایک مثبت قانونی طور پر، اور اس کو قانونی طریقے سے اڈاپٹ کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک انصاف ممکن ہو سکے ہم مہیا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے اس نیک مقصد اور مشن میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اجازت ہو تو اس حساس مقدمے اور حساس کیس کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جو عوام الناس کے اذہان میں اس وقت گردش کر رہے ہیں، اجازت ہو تو؟ جی بالکل، جی آپ یو کین آسک اینی کوسچن۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ حافظ صاحب، انجینئر محمد علی مرزا کا مقدمہ آپ انتہائی خوش اسلوبی، محنت اور لگن کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا آج کے اس دور میں، چونکہ فرقوں کے خلاف ان کی جنگ تھی، اور آج کے اس دور میں جید اور بڑے بڑے علماء کرام ان کو کافر کہہ رہے ہیں اور ان کے خلاف توہین رسالت اور گستاخ رسول کا فتویٰ بھی صادر کر چکے ہیں۔ آپ ایک گستاخ رسول کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، آپ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا جو کہ ابھی تک مجھ سے پوچھا نہیں گیا اور جو کہ پوچھا جانا چاہیے تھا اس حوالے سے۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ بلاسفیمی سے ریلیٹڈ پاکستان میں کوئی بھی کیس ہو، اٹس مائی فرسٹ کیس، بلاسفیمی کے میں کیسز ہم نہیں کرتے۔ یہ ہماری لا فرم کی طرف سے ایک بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی ہماری ایک جیسے کہہ لیں ایک باؤنڈریز ہے ہماری کہ ہم بلاسفیمی کے کیسز نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو مرزا انجینئر صاحب کا جو کیس ہے یہ بلاسفیمی کیس نہیں ہے، یہ بلاسفیمی کیس کم، بلکہ اس کو آپ پولیٹیکل کیس کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک وکٹمائزیشن کا ایک کیس کہہ سکتے ہیں، یا ایسا کیس کہہ سکتے ہیں جس میں کسی کو تعصب کی بنا پر یا آپ کہہ لیں کہ ایک مذہبی طبقے کی جانب سے ان کے خلاف ایک پرووکیشن جو کی گئی ہے کہ وہ ان کے خلاف یہ بلاسفیمی کا جو کیس درج کیا گیا۔ اب جب ہمارے پاس یہ جو میٹر جب آیا تو یہ ایک بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ آپ بلاسفیمی کا کوئی کیس لیں، اور میں خود حافظ قرآن ہوں، تو ایک بڑا کوسچن مارک میرے اوپر یہ تھا کہ آپ ایک ایسے شخص کا کیس لے رہے ہیں جو گستاخ رسول ہے۔ اب سب سے جو امپورٹنٹ بات ان کیسز میں ہوتی ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ضمیر کیا مطمئن ہے اس معاملے پہ کہ آیا آپ کی ایک مینٹیلٹی کے اکارڈنگ آیا بلاسفیمی اس میں بنتی ہے یا نہیں۔ تو اس کی ایف آئی آر کی جو کانٹینٹ ہے جب اس کو دیکھا گیا، اور وہ جو ویڈیو کا جو مکمل ٹرانسکرپٹ ہے جب اس کو دیکھا گیا، اور اس کی جو وضاحتی جو بیان ہے جب اس کو دیکھا گیا، تو میری جو فرسٹ جو اوپینین تھی، ہم نے کہا کہ ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی گستاخانہ جو ہے وہ مواد نظر آتا ہو، لیکن چونکہ ہم مذہبی لیڈر نہیں ہیں یا مذہبی رہنما نہیں ہیں، تو ہم نے ایک اس کیس کے فوراً بعد ہی
پورے پاکستان کے جیت علماء کرام، مفتیان کرام، مشائخ اعظام کو خطوط لکھے انکلوڈنگ بین الاقوامی سطح پر کہ آپ اپنی اوپینین دیں اس معاملے پہ کہ آیا یہ بلاسفیمی کیس ہے یا نہیں، تاکہ ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے، جو مائنڈ ہے، وہ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، تاکہ کسی بھی طرح کا کسی پہ نہ ہم پہ ایلیگیشن ہو اور اس کیس کے اندر ایک انویسٹیگیشن کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے۔ تو پاکستان کے جو جید مفتیان کرام ہیں انہوں نے فتواجات جاری کیے، ویڈیوز ریکارڈ کروائی کہ یہ بلاسفیمی نہیں ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، اگر کسی چیز کو کفر کو نقل کیا جائے تو وہ بلاسفیمی کی کیٹیگری میں نہیں آتا، وہ جو کہ ڈائریکٹلی 295C کی ڈیفینیشن ہے۔ جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، چونکہ بہت سارے لوگ اس وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں اور جو شکوک و شبہات اذہان میں گردش کر رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کی طرف سے دھوئے جا رہے ہیں ایک طریقے سے۔ اچھا مجھے بتایا جائے، ذرا ہم پریویس دیکھتے ہیں، ذرا شروع سے اس کیس کو لے کر چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں، چونکہ سوال تو میرا یہی تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو 3MPO کے تحت حفاظتی تحویل میں لیا گیا، جس کی عمومی طور پر مدت تقریباً 30 دن ہوتی ہے، یا اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب اداروں کی طرف سے، ڈی سی صاحب کی طرف سے انجینئر محمد علی مرزا کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا، اگلے ہی روز معلوم ہوتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر توہین رسالت کا مقدمہ درج ہو گیا۔ تو حفاظتی تحویل میں لیا ہی اس لیے گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی حفاظت کی جا سکے، بچایا جا سکے، لیکن اس کو کیا حفاظت کہا جا سکتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو ایک طرف تو حفاظت میں لیا گیا لیکن اگلے ہی روز توہین رسالت کا مقدمہ درج ہو گیا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک طریقہ تھا کہ کیونکہ ڈائریکٹلی اگر اس طرح کا مقدمہ ڈائریکٹ ہوتا تو انتشار پھیلنے کا خدشہ تھا، احتجاجات اس پہ ہو سکتے تھے، پروٹیسٹ ہو سکتے تھے، تو گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہوتی ہیں جو سب پہ عیاں نہیں ہوتی یا سب کے سامنے نہیں ہوتی ہیں، وہ ڈسکلوز نہیں کرتے ان پالیسیز کو، اس کے اکارڈنگ یہ 3MPO یا 16MPO کا ہمارے پاس اس طرح کا کوئی لیٹر ہمارے سامنے آیا نہیں ہے آج تک۔ اگر آپ کے پاس آیا ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا، ہم نے بہت کوشش کی تھی، ہمیں کوئی لیٹر ملے۔ جو خبریں گردش کر رہی ہیں ڈے 1 سے، جب سے ربیع نور شریف کا چاند نمودار ہوا، جب ہی سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو 3MPO کے تحت حفاظتی تحویل میں لیا گیا، اور اب آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو دیکھیں جب تک آپ کے پاس جب تک کوئی ڈاکومنٹ نہیں آئے، کوئی لیٹر آپ کے سامنے نہ آئے، آج تک کسی میڈیا پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ 3MPO کا لیٹر اس نام سے کہیں گردش کر رہا ہو۔ ہم نے لینے کی بھی کوشش کی، ہماری ٹیم نے وہاں پر رابطہ کیا، لیکن ہمیں وہ لیٹر نہیں ملا۔ اٹ مینس کہ یہ 3MPO کا جو معاملہ تھا یہ صرف زبان زد عام بس ایک ڈسکشن کی حد تک ہی رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہمارے سامنے نہیں آئی۔ جیسے ہی وہ اریسٹ ہوئے ویری نیکسٹ ڈے ودن 24 آور ایک FIR ہمارے سامنے آ گئی کہ 295C کی، جو کہ بڑی حیران کن تھی اس حوالے سے کہ 295C کی FIR جو ہے وہ الیکٹرانک کرائم ایکٹ اگر کی جو سیکشن 11 ہے، اگر وہ اس پہ لگ جاتی ہے تو اس کے لیے ایک پری انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے جو کہ FIA نے کرنا ہوتا ہے، جو NCCI میں ابھی جو ریسنٹ پینڈنگ ہے سارا معاملہ، تو وہ اس نوٹس کے بغیر تو اس FIR کو لانچ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ساری پلاننگ کے تحت بغیر کسی انویسٹیگیشن کے اس مقدمے کو جسے کہتے ہیں کہ مسلط کر دیا گیا، اور یعنی میں قطع کلامی کی معذرت چاہ رہا ہوں حافظ صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی مبینہ گرفتاری سے پہلے جس کو حفاظتی تحویل کا نام لیا گیا، اس سے پہلے 295C کا مقدمہ درج مبینہ طور پر ہو چکا تھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، گرفتاری تو ایک دن پہلے ہوئی ہے، جو مقدمہ تھا، جو FIR ہمارے پاس ایک دن بعد میں سامنے آئی، وہ چونکہ آلریڈی پلان تھا تو وہ ایک دن بعد آنا اس کا کوئی میٹر نہیں کرتا کہ اگر وہ ایک دن بعد منظر عام پہ آئی ہے، لیکن وہ چونکہ ڈیٹ اگلے دن کی ہے، گرفتاری ایک دن پہلے کی ہے، تو یہ تمام چیزیں مینیج ہو کے چکے ہوئی ہیں، اور اس لیے یہ کہا جائے کہ ان میں کوئی انویسٹیگیشن کا کوئی پروسیس ہوتا، کوئی بیان لیے رہتا تو پھر یہ چیزیں کی جا سکتی تھی۔ اور بڑی حیران کن سچویشن ہے کہ جو اس کا جو مدعی ہے اس FIR کا، وہ وہی مدعی ہے جو 2023 میں مدعی تھا، اور آپ کو جیلم سے کوئی مدعی نہیں ملا اس کیس کے لیے، آپ نے وہی گجرات سے ایک مدعی لیا جو پہلے تھا، اور دوبارہ وہی گجرات سے آگے جیلم میں FIR کروا لیتا ہے۔ تو یہ بڑی حیران کن سچویشن ہے، سارا جو معمہ ہے
یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور کیا پس منظر تھا جس میں یہ سب کچھ کرنا پڑا ان کو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آج کے اس انتہائی اہم پوڈ کاسٹ کا انتہائی اہم ترین سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ مجھے حافظ صاحب بتائیے گا، خطبے تقریر یا گفتگو کے دوران اگر آقا علیہ السلام کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے الفاظ ادا ہو جائیں جو بارگاہ رسالت میں ادب سے تعبیر نہیں کیے جا سکتے اور خطیب پر توہین رسالت کا مقدمہ درج کر دیا جائے، جبکہ اس خطیب کا مقصد اور مطلب قطعی طور پر توہین رسالت نہ ہو، اور ماضی میں اس کی ویڈیوز بھی گواہ ہوں کہ وہ عاشق رسول ہے اور وہ دہائی بھی دیتا رہے کہ میں نے گستاخی نہیں کی، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین نہیں کی، میں گستاخ نہیں ہوں بلکہ میں تو نبی کا محب ہوں اور ہماتن وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایسے مبینہ ملزم کے حوالے سے معزز عدالت کیا حکم لگائے گی؟ اب اس میں آپ کے سوال میں دو پہلو نکلتے ہیں جی۔ ایک اس سوال کا پہلو یہ ہے کہ 295C کی جب ایف آئی آر کسی کے خلاف ہو جائے تو اگر کسی نے وہ الفاظ خود ادا بھی کیے ہوں، اس کا مقصد بھی یہ ہو، تو قانون میں معافی کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس پہ مختلف پاکستان کے اور بین الاقوامی اسکالرز زور دیتے آئے ہیں کہ اس میں معافی کی گنجائش رکھی جانی چاہیے، تاکہ اگر کسی سے کوئی غلطی سے یا بلا ضرورت یا کسی بھی معاملے میں کوئی ایسا ادا ہو جائے جو آپ وسلم کی شان میں اہانت کا معاملہ ہو جائے، تو کم از کم وہ سے رجوع کر سکے، وہ معافی مانگ سکے، اور اس پہ ایک پورا ایک بورڈ ہو، ایک کمیٹی ہو جس کے سامنے یہ سارا معاملہ ہو۔ لیکن جو دوسری بات ہے آپ کے جو کوشچن کی، کہ اگر وہ ایسے الفاظ ہوں جو ڈائریکٹلی ان کے اپنے نہ ہوں، جبکہ وہ کسی کا عقیدہ نقل کر رہے ہوں، وہ کسی کا عقیدہ کوٹ کر رہے ہوں، جیسے کہ اس کیس کے اندر ایک معاملہ ہے، انہوں نے کرسچینٹی کا ایک عقیدہ کوٹ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگائیں کہ جو اس میں تمام کتب ہیں کرسچنز کی، وہ آخری نبی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تمام کرسچینٹی عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، اور بعض ان کے اندر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہے، اب آپ ان سے جو عقیدہ ہے وہ کہاں سے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ نے کرسچینٹی کا عقیدہ ڈیفائن کرنے کے لیے ان کی بکس کو دیکھنا ہے کہ ان کی بکس میں کیا ایسے الفاظ موجود ہیں یا نہیں۔ اگر وہ الفاظ موجود ہیں تو یہی ان کا عقیدہ ہے۔ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ ان کو یہ لکھیں، جیسا انہوں نے اپنی اوپینین میں کہا کہ مسیحی برادری سے رائے لیا جانا ضروری ہے کہ ان کی کیا رائے ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، مجھے بتائیں کہ کیا کرسچن کمیونٹی کا کوئی شخص لکھ کے دے سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، جبکہ ان کی کتابیں اوپنلی بتا رہی ہیں کہ وہ ان کی رائے کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو یہ جو معاملہ آپ کی جو اسی پہ ایک ایڈ کر دوں چھوٹی سی چیز اس کے اندر، کہ جہاں تک عاشق رسول کی بات ہے، کہ جن کی تمام جو ویڈیوز ہیں اور جتنی زندگی کی جو ماضی کا جو وقت گزرا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی جتنی ویڈیوز ریکارڈ ہیں وہ شاید کہیں نہ ہوں، اور جتنے صحابہ کرام کے حوالے سے ہیں، اہل بیت کے حوالے سے ہیں، تو یہ تمام جو خدمات ہیں ان کو آپ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے ان چیزوں کو۔ اور آپ کے جو مین جو پاکستان کے آپ کہتے ہیں آسیہ آج کہاں ہے، آپ کہتے تھے وہ گستاخ ہے، وہ آج کہاں ہے؟ آپ اس کے علاوہ کتنی اگزامپل پاکستان کی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو آپ نے جو گستاخ لوگ تھے ان کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ آپ کا جو دل کرتا ہے جو آپ کے نزدیک گستاخ ہے وہ یا جو معاف کیا جانا چاہیے اس کو کر دیں گے، لیکن جو ایک عام آدمی ہے، جو محب رسول ہے، جو محب اہل بیت ہے، آپ اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے جو ایکچوئل لوگ ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں اور جن کا قصور نہیں ہے وہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ حافظ صاحب مجھے بتائیے گا، قطع کرام کی معذرت چاہ رہا ہوں، جو کہ آپ بہت اہم گفتگو اس وقت کر رہے ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے اور فرمانا ہے کہ پریویس ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بے شمار انگنت ویڈیوز ہیں جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور فضائل اہل البیت بیان کیے ہیں، اور شان صحابہ بھی بیان کی ہے، ازواج مطہرات کی شان بھی بیان کی ہے۔ تو کیا یہ تمام ویڈیوز اور پریویس ریکارڈ معزز عدالت یا معزز جج صاحب دیکھیں گے، پھر فیصلہ کریں گے، اس میں یا صرف بولے گئے جملے پر فیصلہ کیا جائے گا؟ اس میں وہ چیز دیکھی جاتی ہے جو ایک انویسٹیگیشن کی ایک فائنڈنگ ہوتی ہے۔ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو مواد ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے
जो वीडियोस, जो डाटा, वट एवर, कोई भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हमारे पास जो चीज़ होती है, जब वो इन्वेस्टिगेशन को दे देते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन उसका पार्ट बना के वो चालान के साथ वो कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। और ड्यूरिंग ट्रायल फिर ये चीज़ें, अगर कोई वीडियोस हैं, वो कोर्ट में प्रोड्यूस की जा सकती हैं, वो क्यों कोर्ट में उनको चलाया जा सकता है जज साहब को दिखाने के लिए, या कोर्ट में अपनी राय को, ओपिनियन को बिल्ड करने के हवाले से। लेकिन वो जो साबका वीडियोस है जिनका इससे केस से कोई लेना देना नहीं, वो वीडियोस कोर्ट में नहीं दिखाई जा सकती हैं, उसको फैसले की बुनियाद नहीं बनी। लेकिन उन वीडियोस का या कुछ ऐसे कलिमात जो इंजीनियर साहब माजी में अदा करते रहे, बयान करते रहे, उनका जिक्र तो किया जा रहा है मुखालिफिन की जानिब से कि भाई माजी में ये भी कहता रहा, ये भी कहता रहा, ये भी कहता रहा। जब फजाइल का जिक्र नहीं किया जाएगा तो फिर ऐसी बातों का जिक्र क्यों किया जा रहा है? नहीं, वो नहीं होगा। ये वो सिर्फ देखें, जो लॉ के जो कानूनी हवाले से कुछ चीज़ें होती हैं, जब एक FIR जब कट जाती है तो उस FIR के अंदर जो मतन है उस FIR का, जिसकी वजह से वो एलिगेशन या वो जुर्म जो है वो ऐड किया गया है, वो जुर्म लगाया गया है, तो देखा जाएगा कि उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है। वो उसी हद तक ही जो तमाम जो एविडेंस है या जो डिफेंस है वही लिया जाएगा। उससे हट के अगर कोई वीडियोस हैं भी, वो नहीं ली जाएंगी, वो इसका रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनेगी और ना ही वो कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएंगी। भले वो प्रीवियस रिकॉर्ड में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा शान मुस्तफा बयान कर रहे हों, फिर भी नहीं देखा जाएगा, फिर भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यानी जो लफ्ज बोला गया है या जिस जुमले पर पकड़ हुई है मुबैना तौर पर, सिर्फ उसी पर केस को सुना जाएगा या उसकी समाअत होगी। जी जी बिल्कुल, उसी के हद तक, उसी के सियाको सुबाग में, उसके टेक्स्ट में, उससे रिलेटेड जो भी वीडियो। क्योंकि अवामुन्नास के ज़हन में ये सवालात है ना, जो मैं बतौर साफी आपसे कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके जजेस की तरफ से और किन की तरफ से ये दिया हुआ है कि किसी किताब का कोई हवाला कोर्ट करे, वो जितना भी गलत हो, वो कोर्ट करने वाले पर वो जुर्म नहीं आएगा, असल तो जिसने लिखा है उस पर आएगा। तो इसने तो सिर्फ कोर्ट किया है, माज़अल्लाह लफ्ज़ दज्जाल। तो मैं कहता हूं सारी ज़ुर्रियत मिलके, वकील, जज, जो भी उसके धड़े में हैं, हमें वो किताब बताएं जिससे उसने कोर्ट किया है। आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ एक बात और करूंगा जो काबिल जिक्र है। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब अपने खिताबात में दुहाइयां देते रहे कि भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा या उसकी कबील में से कोई एक शख्स भी किसी एक किताब का हवाला दे दे जो इंजीनियर ने बयान की है तो फिर हम भी माने। तो आपसे कोई एक हवाला भी नहीं दिया गया हाफिज साहब? जी जी नहीं, ये अगर ये आप क्रिश्चियन बुक्स के हवाले से कह रहे हैं तो मैं वो आपको शेयर कर दूंगा। हमने इन्वेस्टिगेशन में वो तमाम जो है वो बुक्स प्रोवाइड कर दी हैं और मेरे टेबल पे सामने बुक्स पड़ी हैं। वो मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में उनको प्रोवाइड किए, लेकिन उन्होंने उसको अपलोड नहीं किया या वो शेयर नहीं किया, तो पब्लिक के जहन में शायद जो मिसकॉन्सेप्ट है एटलीस्ट वो क्लियर होना चाहिए। अल्लामा जवाद नकवी साहब ने इस पे दो चीज़ें जो है वो कायम की थी। उन्होंने कहा था आयत के दो हिस्सों को अलग से उन्होंने लिखा है और आयत का एक हिस्सा है कि आपको जो इजाज़त है, ये कहा गया कि आप जो साहब का जो अहले किताब है उनसे निकाह कर सकते हैं। ठीक है, वो उस हवाले से जो बात है, एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरी जो कॉन्टेक्स्ट में बात की कि वो लोग हमारे बारे में यकीदा रखते हैं, उसके बावजूद हमारा जो कुरान है वो इतनी नरमी अल्लाह पाक की तरफ से इख्तियार करते जो है ना, हमें हुक्म है कि उनके अकीदे में इतनी सख्ती है, यानी कि उनकी लोगों की किताबों के अंदर हम देखते हैं और उसके बावजूद हमारा मज़हब एक अमन का मज़हब है और हमें उसके बावजूद भी इजाज़त है कि हम उनसे शादी कर सकते हैं। बेसिकली तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये गुफ्तगू हुई है। लेकिन वो जो बात है कि क्या वो जस्टिफाइबल बुक्स में है या नहीं है, तो वो बिल्कुल मेरे सामने है, अभी अगर स्क्रीन पे भी रख सकता हूँ उनको, वो तमाम जिनमें ये रेफरेंसेस। और दूसरी बात ये है कि इसमें इंटरनेशनली हर साल जो है वो पब्लिकेशंस होती हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की भी है और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ की पब्लिकेशंस हैं। उन्होंने मेन स्ट्रीम पे टॉपिक इसको रखा हुआ है, तो वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ जाने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ स्टडीज़ होती हैं PhD लेवल के ऊपर कि जिसमें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह इस लफ्ज़ से जोड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी हाफिज़ साहब, अगला सवाल मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। इंतहाई अहम सवाल है क्योंकि ये पॉडकास्ट इंतहाई अहम है और आप पता नहीं कहाँ थे जबकि मुखालिफिन जो दूसरे वकला हैं वो तो हर रोज वीडियोस बनाते रहे, लेकिन आप मालूम नहीं मंजर आम पर नहीं आए क्योंकि उनके मुबैना इल्जामात भी थे कि भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जानिब से कोई भी वकील पेश नहीं हो रहा, कोई भी सामने नहीं आ रहा। तो क्या वजूहात थी?
نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جو لائرز کا جو کام ہے وہ کورٹ کے اندر پروسیڈنگز کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈاکومنٹیشن بنانی ہے, اپنی فائل تیار کرنی ہے, کورٹ میں آرگومنٹس کرنے ہیں. لائرز کا کام تو یہ ہے کہ وہ کورٹ میں اپنے کیس کو پروسیڈ کریں. تو یہ جو اس طرح کا تاثر جو اگر دیا گیا ہے ہمارے دوستوں کی طرف سے تو یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کا تاثر دینا اور اس طرح کی چیزیں کرنا. تو کیونکہ ہمارے دوست ہیں, ہماری فیلڈ سے ہیں, تو میں ان کے لیے کوئی ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہتا, لیکن اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ پروفیشنلی آ کے اس طرح کی چیزیں اگر آپ کو اگر کیس کے بارے میں آپ ڈسکس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اگر آپ کوئی رائے باہر آ کے دیتے ہیں کہ آج کیس میں یہ آرگومنٹس ہوئے, کورٹ میں یہ ڈسکشن ہوئی, واٹ ایور, وہ آپ کسی حد تک اس کو کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کسی کو کہیں کہ کسی وکیل کے بارے میں آپ باہر آ کے ویڈیو ریکارڈ کریں, فلاں آج کورٹ میں نہیں تھے, فلاں آج موجود نہیں تھے, آج وہ بھاگ گئے یا وہ آئے ہوئے نہیں, تو یہ غیر مناسب چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ پروفیشنلی ایتھکس کے ہمارے رولز کے خلاف ہیں. تو ہم اس لیے اوائڈ کرتے تھے ان چیزوں کو. ہم چونکہ اپنے کام کے ساتھ اس پہ اٹیچ تھے تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اس سے دور رہیں تاکہ ہم اپنے کام سے ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈائیورژن کی طرف نہ جائے. بالکل ٹھیک ہے. میں سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل کا 24 ستمبر کو ایک اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں فیصلہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف آیا اور 25 تاریخ کو موسیس کورٹ میں ان کی بیل بھی لگی ہوئی تھی, یعنی ان کی ضمانت کی سماعت تھی. ایک دم سے آپ کی جانب سے جو ضمانت کی سماعت ہوتی ہے یا ضمانت ہوتی ہے وہ ودڈرا کرا لی جاتی ہے, اور پھر آپ کا بیان آتا ہے کہ ہم نے ضمانت ودڈرا کرا لی ہے, جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے دیے گئے اس فیصلے, اوپینین یا رائے کا اس پورے معاملے یا اس پورے کیس پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا, یا ان کی اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رائے ہے یا ان کا جو فیصلہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آنریبل کورٹ میں. اس کے باوجود بھی جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے یا ان کے فیصلے کی کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں ہے, پھر بھی آپ نے بیل ودڈرا کرا لی, کیا وجہ تھی؟ بیل وڈرا کروانے کے پیچھے نظریاتی کونسل کا معاملہ نہیں ہے. بیل وڈرا جو تھی ہماری ٹیم کی ڈسکشن تھی کہ ہمیں اس بیل کو اس امیڈیٹ پروسیس میں ہمیں پریس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے اس لیگل ایک گراؤنڈس کو بھی دیکھنا تھا اور نظریاتی کونسل کا یہ جو ایک میٹر تھا اس کو بھی ہم نے دیکھنا تھا, اور بجائے کہ ہم بیل میں کسی بھی ریزن سے بیل کو ہم خارج کروا لیتے اس سٹیج کے اوپر کسی بھی ایسی اوپینین پہ جس کے لیے ہم پریپیئر نہ ہوں یا ایسی کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے, تو بہتر ہے کہ ہم اس کو وڈرا کر لیتے اور ہمارے پاس رائٹ ہے کہ ہم اس کو اگین فائل کر سکیں. جبکہ ہم نے پراپرلی اس کو کاؤنٹر بھی کر لیا اور نظریاتی کونسل کے خلاف ہم چونکہ اس کو پرسو بھی کرنے لگے تھے اور انویسٹیگیشن کے خلاف بھی, کہ چونکہ انہوں نے یہ سارا مراسلہ کیسے بھیجا اور کیسے ان سے جو ایک اوپینین لی اور جو اوپینین آئی, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ فیصلہ ان کا آیا, تو جنرل پبلک میں تاثر ایک جا رہا تھا کہ اب نظریاتی کونسل نے کوئی فیصلہ دے دیا ہے. تو نظریاتی کونسل کوئی عدالت نہیں ہے. نظریاتی کونسل جو ہے وہ ان کی جو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے 229 اینڈ 230, جہاں اس کو انہوں نے اس کی ڈیوٹیز کو, ان کی لمیٹیشنز کو ڈیفائن کیا ہے, تو ان کے لیے لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ انہوں نے سجیشن اینڈ ایڈوائس, یہ دو ورڈ جو ہے استعمال ہوئے ہیں کہ آپ یہاں سجیشن دے سکتے ہیں یا ایڈوائس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ حافظ صاحب قطع کرنے کی معافی چاہوں سوال لے لیجئے. گو کہ آپ کا یہ کہنا ہے اور آپ ظاہر ہے کہ قانونی حیثیت بتا رہے ہیں, لیگل گراؤنڈز پر بات کر رہے ہیں کہ اس ایڈوائس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان دی آنریبل کورٹ, لیکن موسیس جج صاحب کی نظروں میں ہمارے جیت اور موسیس علماء کرام کی رائے کی کوئی نہ کوئی تو حیثیت اور اہمیت تو ہوگی نا. نہیں دیکھیں آپ اس میں تو اس طرح آپ اگر اس چیز پہ جائیں گے تو پاکستان کے بہت زیادہ علماء کرام نے, جو پاکستان کے مفتیان کرام نے جو فتاوی جات جو انجینئر صاحب کے حق میں دیے ہیں, تو وہ اگر اس طرح سے لیا جائے تو وہ تو ان کے حق میں آلریڈی ایک سٹانس آ گیا ہے مفتیان کرام کا کہ یہ انہوں نے بلاسفیمی کے مرتکب نہیں ہوئے. تو اس لیے جو بلاسفیمی کا کیس ہے, شروع میں جو بات ہماری ہوئی کہ یہ کیس اس طرح کے کیسز میں سے نہیں ہے. پاکستان میں جب بھی بلاسفیمی کا کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو کبھی اس طرح کی سچویشن کریٹ نہیں ہوئی پاکستان کے اندر کہ اس میں کسی نے کوئی فتویٰ جاری کیا ہو. تو کوئی بھی اپنی جان کو یا اپنی ذات کو سٹیک پہ نہیں لگائے گا کہ وہ ایسا کوئی فتویٰ ایشو کرے جس سے ان کی پرسنل کریڈیبلٹی ختم ہو جائے
یا کہا جائے گا ان کی جو ذات وہ اسٹیک پہ لگ جائے، تو وہ ایسا اپنے دین کے ساتھ کم از کم وہ ایسا نہیں کریں گے. اپنے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور جو جرت مندانہ جنہوں نے فیصلے کیے ہیں کہ جنہوں نے یہ فتاوی جات جاری کیے اور انہوں نے حق کا ساتھ دیا اس معاملے پہ کہ اس میں ایک اپنی اوپینین آنی چاہیے کہ بلاسفیمی کا یہ کیس نہیں ہے، اور اس کو نہ ہی ان بلاسفیمی کے دوسرے کیسز کی طرح ٹریٹ کیا جائے. تو اس سچویشن میں جو فیصلے کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جو یہ نظریاتی کونسل کا جو ایک رائے جو آئی تھی، چونکہ امیجیٹلی آئی، ویری نیکسٹ ڈے ہماری چونکہ بیل جو فکس تھی، تو ہمارا پھر امیجیٹلی موقف یہ تھا کہ ابھی ہم اس بیل کو جب تک ہم اس نظریاتی کونسل کے میٹر کو ایڈریس نہ کر لیں پراپرلی، ہم بیل کو پریس نہیں کریں گے. اور اس حوالے سے پھر ہم نے اور ہماری یہ جو فیصلہ آپ کی لیگل ٹیم نے کیا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس سے واقف تھے؟ نہیں، وہ واقف نہیں تھے، چونکہ مجھے انہوں نے فل ہینڈ دیا ہوا ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ یہ، لیکن چونکہ جب میری ان سے لاسٹ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہ سجیشن کے طور پہ یہ ایک سوال ان کے سامنے رکھا تھا. ادروائز میں نے کہا چونکہ انہوں نے میٹر بھیجا ہوا ہے ان کو، اور یہ فرسٹ آف آل اس طرح کا میٹر کوئی اس طرح کی اوپینین کے لیے بھیجا جانا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے وہ علم میں آخری دنوں میں یہ بات آئی تھی کہ اس طرح کی سچویشن ہے، تو وہ میں نے کچھ ایک شارٹ لائٹر وے میں اس کو ڈسکس کیا تھا. لیکن مجھے انہوں نے اوور آل فل ہینڈ دیا کہ آپ اس پہ جو لیگلی جو بھی آپ پروسیڈ کرتے ہیں اس کو آپ کریں. اور جب یہ اوپینین ہمارے سامنے آئی تو ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو پریس نہ کریں، کیونکہ ججز جو ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، وہ نظریاتی کونسل کی جو حیثیت ہے وہ اس کو بائنڈنگ نہ سمجھ بیٹھیں، خواہ اس میں ججمنٹ موجود ہیں. تو جب تک ہم پراپرلی کاؤنٹر نہ کر لیں اس چیز کو تو ہم بیل فائل نہیں کریں گے. تو یہی ریزن ہے کہ ابھی ہم بیل کی طرف امیجیٹ نہیں جا رہے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رائے ہے اس کو آپ چیلنج کر چکے ہیں یا ابھی کچھ سوچ رکھا ہے اس حوالے سے؟ نہیں، ہم چیلنج کرنے لگے ہیں، موسٹ پروبلی کل ہم اس کو ہم چیلنج کر دیں گے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اختیارات سے تجاوز کیا، اور انویسٹیگیشن کو بھی ہم ہو سکتا ہے اس کا پارٹ بنائیں گے کہ انہوں نے یہ تمام پروسیس مل جل کے ان کے ساتھ یہ پروسیس کیا ہے، اور اس کو ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ چیلنج کرتے ہوئے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. حافظ صاحب بس 2-3 سوالات اور ہیں، چونکہ آپ ماشاءاللہ خاصی مصروف شخصیت ہیں اور آپ اپنے لیگل معاملات کو بھی لے کر چل رہے ہیں. بس 1-2 سوالات ہیں. مجھے بتائیے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ان کے چاہنے والے جو ہیں، وہ اس وقت پریشان ہیں جب وہ آپ کے مخالفین کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، چونکہ ان میں ویڈیوز میں یہ سنا جا سکتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو سزائے موت ہوگی اور ہم اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائیں گے، اور انجینئر محمد علی مرزا چونکہ توہین کا مرتکب ہے، اس کو سزائے موت دلوا کر ہی دم لیں گے. یہ انجینئر صاحب کے مخالفین اور آپ کے لیگلی طور پر جو مخالفین ہیں ان کا یہ کہنا ہے، ان کی یہ ویڈیوز اس بات کی گواہ ہیں. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے بھی ہیں. ظاہر ہے کہ جذباتی وابستگی بھی ہے اور دینی وابستگی بھی ہے، سب سے بڑی بات. تو ذرا بتائیے کہ اس حوالے سے اگر آپ کو جواب دینا چاہیں، اس کو ایڈریس کرنا چاہیں تو. دیکھیے، قانونی جو ہمارے مخالف ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں، وہ جو ہماری فیلڈ سے چکے ہیں، وہ کسی بھی طرح سے بس اس حد تک ہے کہ مقدمے میں آپ کے کونسل ہیں، آپ کے اوپوننٹ سائڈ میں وہ کھڑے ہیں، ان کی رائے کا احترام ہے اپنی جگہ پہ. اور لیکن یہ جو بات ہے کہ کسی کو سزائے موت پہ ہم جو ہے وہ اس پہ لے جائیں گے، اور یہ تو سائڈ ٹرائل کی باتیں ہیں. ہمیں باتوں پہ کم فوکس کرنا چاہیے، جبکہ ہمیں یہ تمام چیزیں ہم نے کورٹ میں ڈیورنگ ٹرائل یہ ہم نے یہ ثابت کرنی ہے کہ آیا وہ گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں یا نہیں. تو ابھی کبھی تو کافی لمبا عرصہ ہے اس سارے ٹرائل کے اندر، اور کافی ساری چیزیں ہیں، گفتگو ہیں، ججمنٹس ہیں، بڑے فیصلے ہیں اس کے اندر کہ جو کورٹس کی ڈیورنگ پروسیڈنگ سامنے آئیں گے. تو جذباتی باتیں کر کے صرف لوگوں کو یہ جو آئی تھنک کچھ چند ایک لوگ ہیں، 1-2 میں نے جو دیکھے ہیں، جو اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ بنائیں گے اور بنا کے وہ ان ویڈیوز کو وہ اپلوڈ کریں گے تاکہ وہ ابھاریں لوگوں کو، اور لوگوں کو وہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور تاکہ کوئی پبلک چارج ہو کہ یہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہوگا. تو ایسی چیزوں کا کورٹ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ کی پروسیڈنگ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان چیزوں کو ہم اپنے سر پہ کوئی سوار کر لیتے ہیں. کسی کی ویڈیو آ گئی، ہم تو ان ویڈیو کو دیکھتے ہی نہیں ہے. کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی رائے دے رہا ہے، کوئی دوست شیئر کرتے ہیں کہ یہ فلاں کسی نے کوئی ویڈیو لگائی ہے، کہ ہم کہتے ہیں ان چیزوں سے جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم لیگلی پروسیڈ کر رہے ہیں. جب کہتے ہیں جب چاند چڑھتا ہے تو سارے دیکھ لیتے ہیں، تو ہم نے کیا وہ ہم پھر اس پہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو کہنے والے جو لوگ ہیں کہ ہم تختہ دار پہ چڑھائیں گے اور پھانسی پہ، تو انشاءاللہ جلد ان کو اچھی خبر بھی ملے گی، تو پھر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو خبریں تھیں ان کی کیا حیثیت تھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے حافظ صاحب، مجھے بتائیے
کہ چونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کے جو حوصلے ہیں وہ متزلزل نہیں ہیں، آپ کی جمع مردی کو ایک طریقے سے میں سلام بھی پیش کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ لیگل ان چیزوں کو معاملات کو لے کر چل رہے ہیں بطور جرنلسٹ. مجھے یہ بتائیے کہ آخر کار چونکہ یہ کیس تو لمبا چلتا دکھائی دے رہا ہے جو باشعور عوام ہیں ان کو، مجھے یہ بتائیے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت ہوگی کب؟ وہ دوبارہ جہلم اکیڈمی میں اپنا سیشن کب کریں گے؟ ذرا مجھ کو ضمانت کے حوالے سے بتا دیجئے کہ کیا لیگل گراؤنڈز ہیں، ضمانت ایکچولی ہوگی کب؟ چونکہ جوڈیشل تو ان کو کر دیا گیا ہے، آپ بیل اپلائی کریں گے تو جج صاحب جو موجود جج صاحب ہیں وہ فیصلہ سنائیں گے، کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ضمانت کا فکس وقت نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے دنوں میں ضمانت ہوگی، لیکن بہت جلد انشاءاللہ ہم ان کو باہر دیکھ رہے ہیں. اور چونکہ یہ نظریاتی کونسل کے معاملے کے بعد اتنا متنازع یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اب ہمارے لیے رستہ میرے نزدیک اور آسان ہو گیا ہے. جو ہماری ایک وزڈم تھی کہ ہم اس کو وڈرا کریں، اور اب ہم جو ہے جو ہماری حکمت عملی ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ سے شیئر بھی کروں گا. اور جہاں تک آپ نے جو میرے حوصلے کی بات کی ہے تو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ آج جب میری جیل میں مجھ سے ملاقات ہوئی، میری ٹیم بھی میرے ساتھ تھی، تو ڈیورنگ ملاقات میں نے انہوں نے میرے سوال مجھ سے پوچھا کہ آپ کی ایک جو رائے جو آنی تھی وہ جو نظریاتی کونسل والی، اس کا کیا ہوا، بیل کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا جی وہ فیصلہ بھی آ گیا ہے، یعنی کہ ان کی رائے بھی آ گئی ہے اور آپ کے خلاف بھی آ گئی ہے. تو ساتھ ہی وہ مجھے کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو مجھے کہتے ہیں جی آپ کہیں اس کے حوالے سے پریشان تو نہیں ہوگے، آپ کے حوصلے کم تو نہیں ہوگے؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ ہمارے ان چیزوں سے حوصلے کم نہیں ہوتے، ہمیں جتنی ٹف ٹائم ملتا ہے ہمیں اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ کیس کو فائٹ کرنے کا مزہ آتا ہے. ہم کہتے ہیں اور ٹف ٹائم زیادہ ہو اور آپ کے جتنے مخالف سخت ہوتے ہیں تو آپ کو کیس کی جو ہے وہ اس کو فائٹ کرنے کا، اس کو پلیٹ کرنے کا آپ کا زیادہ جو ہے آپ کو مزہ آتا ہے. سمپلی کیس چلتے رہتے ہیں، ان میں اتنی اوپوننٹ سائڈ سے ایک اسٹرانگ جو ہے وہ اپوزیشن نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کے میٹر میں چونکہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن نظر آ رہی ہوتی ہے تو ایک پریشر ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ ہمیں اپنی ٹیم کو مینیج کرنا ہے، ان کو بھی بتانا ہے، کسی نہ کسی کو ویڈیو آ رہی ہے، کسی کو لنک آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی فلاں کیا ہو گیا، یہ دیکھیں فلاں نے پوسٹ لگا دی، تو ان کو ان چیزوں سے دور بھی رکھنا، ان کو کہنا آپ اپنے کام پر فوکس کریں، ان چیزوں پر فوکس کریں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. تو بات جہاں تک آپ کی بات ہے کہ دن کتنے ہوں گے، وہ انشاءاللہ دنوں کو جو ہے وہ نمبرز میں گننا جو ہے وہ اس طرح مناسب نہیں ہے کہ نمبرز میں کہا جائے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ زیادہ دیر جیل میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے کامیابی عطا فرمائے. مجھے آمین. بتائیے حافظ صاحب کہ آج تک کی تاریخ میں، آج تک کے دن میں what are the major developments in انجینئر محمد علی مرزا کیس؟ یعنی آج تک کی تاریخ میں کچھ میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، چونکہ آج آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے جو آپ بتا رہے تھے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پر محیط وہ ملاقات رہی، مشتمل تھی. ذرا مجھے بتائیے کیا ڈیولپمنٹس ہیں آج تک کی تاریخ میں انجینئر محمد علی مرزا کے اس حساس کیس میں؟ انجینئر صاحب نے سوال جو بیل کے حوالے سے ہم سے کیا کہ آپ نے بیل کو وڈرا کیوں کیا یا آپ نے بیل کو آگے فردر پریس کیوں نہیں کر رہے، تو وہ ایک لیگل اس کی ڈائمنشنز تھی، وہ ساری ہم نے شیئر کی ہیں اور وہ بڑا مطمئن تھے اس معاملے پہ کہ آپ کی اچھی اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے بیل کو وڈرا کیا. اور جو نیکسٹ جو بھی لیگل ڈسکشن تھی کہ ہم نے فیوچر کا جو ہمارا لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا لیگلی، وہ تمام چیزیں بھی ان کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں. وہ بڑے اس میں مطمئن تھے کہ بالکل آپ جو پروسیڈنگ کر رہے ہیں انہوں نے فل ہینڈ ہمیں دیا کہ آپ کی ان کی جو اپنی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ بھی، اور جو ہمیں ڈیٹا جس طرح کا بھی چاہیے وہ ہمارے ساتھ کوپریٹیو ہیں. اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو جو بھی اوپینین بیٹر لگتی ہے اور وہ آپ نے اس کی اکارڈنگ ہی آپ نے جو اس کو فالو کرنا ہے، اور جو آپ کو بہتر لگتا ہے کہ یہ ہمیں راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے آپ اس کو اڈاپٹ کریں. اور وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کو ڈسکلوز کروں گا کہ ابھی جو ہماری لیگل جو پروسیڈنگز ہونے جا رہی ہیں یا آگے ہمارا جو لائے عمل ہے، چونکہ ابھی میں امیجیٹ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا تو کچھ چیزیں کانفیڈینشیل ہیں، لیکن وہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کی کل کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اب تک جیل میں؟ یعنی چونکہ تقریباً 31-32 دن ان کو جیل میں ہو چکے ہیں، تو آپ کی کل کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں مجھے بتائیے. اور ان کو جیل میں سب سے زیادہ کس چیز نے، کس معاملے نے پریشان کیا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ امی بھی یاد آتی ہوں گی، والد صاحب بھی یاد آتے ہوں گے، ان کے بچے بھی ہیں چھوٹے وہ بھی یاد آتے ہوں گے ان کو. تو ان کو در حقیقت پریشانی اور ان کی اداسی ہے کس وجہ سے، اگر ہے تو؟ میری ان سے جو ملاقاتیں ہیں وہ
جب سے وہ اڈیالہ جیل میں گئے ہیں، وہ 3 ملاقاتیں میری اڈیالہ جیل میں ہیں، اس کے علاوہ بھی پہلے ڈیورنگ انویسٹیگیشن بھی ملاقاتیں میری کی ہیں ان کے ساتھ، اور اس سے پہلے جب وہ جیلم میں تھے یا حافظ آباد میں تھے تو چونکہ وہاں میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے ان کا پیغام چونکہ موصول ہوا تھا، اور اس پیغام میں نے ان کو یہ ایف آئی آر کے بارے میں ڈسکلوز کیا تھا، اور وہ اس بات پہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اس طرح کی کوئی ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ ایف آئی آر میں نے پھر ان کو اس کا ڈیٹا شیئر کیا کہ یہ ہو چکی ہے ایف آئی آر، اور جہاں تک بات ہے کہ ان کی پریشانی جو ہے وہ ایک ہی بات کے اوپر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں جو مومن ہے اس کو قید سے فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے بکس ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کو پڑھ رہے ہیں یا ان کے اور کافی سارے آپشن ان کے پاس ہیں، لیکن جو چیز جو غم کھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن کی بہت سے لیکچرز ریکارڈ ہوں، انہوں نے اس پہ ریسرچ کر کے عوام تک وہ باتیں بھی لائی ہوں جو اس سے پہلے کسی نے بہت کھل کے شیئر نہیں کی یا بہت زیادہ ورک اس پہ نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ انہی کے خلاف کہ جن کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، اور جن پہ ان کی ایک ویڈیو تھی جو میرے ساتھ انہوں نے شیئر کی کہ میری کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ قیامت کے دن اگر آپ کوئی خواہش رکھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کرتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ اتنی بڑی جو آپ کی جو بات ہے، اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ اسی جرم میں کہ نبی کے لیے جن کی وابستگی ہو، ان کے دل میں اس طرح کا احترام ہو کہ جس کی زندگی کی خواہش یہ ایک ہو کہ میں قیامت میں جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے قدم چومنا نصیب ہوں، اور اسی نبی کی شان میں گستاخی کے مرتکب کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی سزا میرے لیے کوئی نہیں، مجھے ادروائز پوری زندگی جیل میں گزارنی پڑے، یا ادروائز مجھے کسی بھی معاملے میں کسی بھی جرم میں مجھے جیل میں ڈال دے، اور میری کافی ایک لمبی عرصہ میرا زندگی میں گزر جائے، اور مجھے ایون کہ مجھے سزائے موت دے دی جائے، لیکن اس نبی کے شان کی گستاخی کے معاملے میں میرے اوپر یہ الیگیشن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ انہوں نے بڑا کنڈیم کیا نظریاتی کونسل کے اس معاملے کے اوپر کہ نظریاتی کونسل میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے اتنے جانبدار کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں ان پہ حیران تھا کہ وہ اتنے انہیں کہ کیسے ان کے ذہن میں بات تھی کہ جانبدار نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی موت کا کسی انسان کا فیصلہ ہے، وہ کیسے کسی انسان کے بارے میں ایسی رائے رکھ سکتے ہیں کہ جس سے انسان کے اوپر ایک موت کا پروانہ کٹ جائے اس کے لیے۔ اور 295C پہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا دیکھتے ہوئے کہ بس انہوں نے کہا جی پرانی ویڈیوز تھی، پرانی باتیں تھیں، ان کو بیس بنا کے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 295C کے ساتھ اور بھی چیزیں ایڈ کریں ان کو، تاکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ سزائے موت پہ لٹکایا جائے۔ لیکن وہ چونکہ سچویشن جو ہے وہ کنٹروورسی بھی ہے کہ جو طاہر رشوی صاحب ہیں جو ممبر تھے نظاتی کونسل کے، اور حافظ امجد صاحب جو تھے، ان کی آلریڈی مائنڈ ڈسکلوز ہو چکا تھا۔ طاہر رشوی صاحب نے 1 سپٹمبر 2025 کو ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی تھی ان کی گرفتاری کے بعد، تو یہ چیزیں آلریڈی باعث تھیں۔ تو وہ لوگ جو آلریڈی کنفلکشن میں آ چکے تھے، وہ کیسے اس ممبر کا وہ حصہ تھے، اور کیسے انہوں نے اس کا جو فیصلہ دیا اور کیسے ان کو بھیجا گیا، یہ کوشچن مارک ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر، جو کہ ایڈریس ہوں گی، آہستہ آہستہ کھلیں گی اور عوام کے سامنے آئیں گی ساری باتیں۔ بالکل صحیح۔ میرے دل میں خواہش ہے، میں قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں چومنے کی اجازت دی جائے۔ جن کی احادیث کی میں نے خدمت دنیا کے اندر کی ہے۔ بہتر سے آپ نے اس سوال کو ایڈریس کیا۔ مجھے بتائیے حافظ صاحب، بس آخری 2 سوالات ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کو جیل میں بہت اعلیٰ سہولیات دی گئی ہیں، فراہم کی گئی ہیں، ان کو جیل میں مخملی بستر بھی دیا گیا ہے، ان کو ایئر کنڈیشنر بھی دیا گیا ہے، یعنی AC بھی دیا گیا ہے، اور بڑی اسکرین بھی ان کے سامنے لگی ہوئی ہے، وہ خبریں بھی دیکھتے ہیں، ولاگز بھی دیکھتے ہیں اپنے حوالے سے۔ کیا ان باتوں میں صداقت ہے؟ جب میرے سے ان کی ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ اس معاملے کا کیا بنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے پاس خبروں کا کوئی سورس موجود نہیں ہے۔ 24 تاریخ کا فیصلہ ہے اور میری آج ملاقات ہوئی ہے 26 کو، تو 2 دن تک بھی ان تک کوئی خبر نہیں پہنچ سکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی وی کا جو ذریعہ ہے وہ تو کسی بھی طرح سے ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ عام قیدیوں کی طرح ان کے ساتھ 95C کے کچھ قیدی اور بھی ہیں، وہ انہی کے ساتھ ایک عام قیدی کی طرح ان کی وہاں زندگی ہے اور وہ گزار رہے ہیں اسی کے اکارڈنگ۔ کوئی ایسی سہولیات والی جو بات ہے وہ نہیں ہے، جو کہ جہاں تک مجھے انہوں نے شیئر کی میرے ساتھ جو چیزیں۔ ان کا کوئی ایسا پیغام جو اپنے چاہنے والوں کے لیے انہوں نے آپ کو دیا ہو؟ بس ایک بات انہوں نے کہی کہ وہ تمام لوگ جو ہے وہ
اعتماد رکھیں اور حوصلے کے ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے خیر نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں یہ جو سارا معاملہ خیر کا باعث بنائے، اور سب کے لیے وہ دعا گو بھی ہیں، اور ان کی بھی ریکویسٹ تھی کہ لوگ ان کے لیے دعا بھی کریں اس حوالے سے کہ جو بھی یہ معاملہ ہے یہ خیریت سے، یہ سارا خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے، اور جلد ہی وہ ان کی جو ہے رہائی بھی ممکن ہو جائے. چونکہ یہ ایلیگیشن جو ہے یہ خطرناک ایلیگیشن ہے، تو ہم بھی ان کے لیے اسی حوالے سے کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ہم باقی اپنے جو سننے والے ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے پہ صبر و تحمل کے ساتھ رہیں، اور دعا بھی کریں کہ اللہ پاک خیر والے معاملے فرمائے اس حوالے سے. آج کے اس پوڈ کاسٹ کا جو آن لائن ہو رہا ہے، آخری سوال کر رہا ہوں حافظ صاحب آپ سے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیشہ فرقہ واریت کے خلاف بات کرتے رہے، اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی انجینئر صاحب کے خلاف فیصلہ صادر ہو گیا. ایف آئی اے کا معزز ادارہ یہ جانتا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جو معزز علماء کرام ہوں گے، جید مفتیان دین ہوں گے، وہ کسی نہ کسی فرقے یا مسلک کی نمائندگی کر رہے ہوں گے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا فرقوں کے خلاف بات کرتے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی معزز ادارے نے اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ مسئلہ ریفر کیوں کیا، جبکہ معزز ادارہ ایف آئی اے جانتا تھا انجینئر صاحب فرقوں کے خلاف بات کرتے رہے ہیں، اور جو اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمارے معزز مفتیان کرام بیٹھے ہیں وہ کسی نہ کسی فرقے اور مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ معاملہ ایسا کیوں ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہاں اس طرح کا معاملہ بھیجا جانا چاہیے ہی نہیں تھا. یہ اگینسٹ دا رولز اینڈ لا ہے انویسٹیگیشن کے، اور ان کی طرف سے جو لفظ فیصلہ یہ جو ایشو کیا گیا ہے، یہ بھی انہوں نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کیا ہے، اور اپنی حیثیت کو عدالت کے برابر لانے کی کوشش کی ہے، ایک پیرالل عدالت کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے. اور جہاں تک آپ کے دوسری سوال کا دوسرا جو پہلو ہے، اس پہ میں ایگزامپل کے ساتھ اس کو کوٹ کروں گا. پاکستان بننے سے پہلے ایک اخبار تھا، پیسہ اخبار، بڑا مشہور اخبار تھا. اس میں ایک خبر لگی، وہ آپ کو مل جائے گی، جو مصنف تھے اس کے لگانے والے، انہوں نے لکھا کہ تمام مسلمان کافر ہیں. یہ خبر بڑی تمام اخبار میں پرنٹ ہوئی اور شائع ہوئی، اور میٹر جو کورٹ میں گیا، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپنے الفاظ کو واپس نہیں لوں گا، میں کنٹیسٹ کروں گا ان کو. اور یہ بڑی حیران کن صورتحال تھی کہ یہ میٹر کنٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. اور جب وہ معاملہ کورٹ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا بریلوی جو ہے وہ دیوبندیوں کو مشرک یا کافر نہیں کہتے، اور ان کی بکس میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، اور یہ بات ایڈمیٹڈ تھی. اور جو دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ تھے ان کی کتابوں میں بریلویوں کے لیے یا اہل حدیث کے لیے کافر کے لفظ نہیں ہیں. تو یہ بات منظر عام پر آئی کہ یہ تمام مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو یہ کیسے آپ تصور کر لیں گے کہ اس طرح کی جو کونسل میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے جو اپنے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں کہتے، وہ کسی تیسرے بندے کا فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ گستاخی کا مرتکب ہوا ہے یا نہیں. یہ حیران کو صورتحال ہر حوالے سے ہے. تو یہ جب کسی کی کوئی مائنڈ ڈسکلوز ہو جائے ہماری عدالتی نظام کے اندر، اگر کوئی جج کوئی ایسا کمنٹ پاس کر دے کہ جس سے ہمیں محسوس ہو کہ اس جج نے ایسی رائے دے دی ہے جس سے یہ تعصب ہمیں محسوس ہو جائے کہ اب یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمارے اگینسٹ آ سکتا ہے، تو ہم امیڈیٹلی ایک اپلیکیشن دے کے اس جج کو اس سے کیس کو ٹرانسفر کروا لیتے ہیں تاکہ ایسا معاملہ ہمارے سامنے نہ آئے، کیونکہ وہ مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں. اس نظریاتی کونسل کے اہم ترین جو 2 ممبر تھے جن کی آلریڈی مائنڈ ڈسکلوز ہو چکا تھا، ان کی ویڈیوز منظر یہاں پہ آ چکی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ متفقہ طور پر اور مبینہ طور پر اس فیصلے کو، اس اوپینین کو، اس رائے کو پہلے سے ہی طے کر لیا تھا، اور یہ سارا معاملہ انویسٹیگیشن کے ساتھ اس کو مینج کر کے انہوں نے یہ سارے معاملے کو کیا ہے. تو جس میں کسی بھی طرح کی آپ کہہ لیں کہ نہ تو لا کو فالو کیا گیا، نہ رولز کو فالو کیا گیا، اور ایک چیز کو مسلط کر کے عوام کے اندر ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اور عوام کے اندر انجینئر مرزا کو متنازع کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ عوام میں ایک تاثر جائے کہ کسی عدالت نے ایسا فیصلہ سنا دیا ہے کہ ان کی موت کا پروانہ لکھ دیا ہے، تاکہ کوئی، اور اس فیصلے کے بعد انہوں نے ایک ایسا رستہ ہموار کر دیا کہ کوئی بندہ اٹھے وہ ان کو واجب القتل قرار دے کے قتل کر دے. تو یہ اس معاملے کے بعد اتنی آپ اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی کہ جب وہ اس طرح کا معاملہ، اتنا حساس نوعیت کا معاملہ دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کو بھیجا ہی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اگر آ گیا تو ایک دنیا کی بات، ایک آخرت کی بھی ایک عدالت ہے، وہاں کے معاملات بھی ہیں، تو انسان نے انصاف کرنا ہوتا ہے تمام چیزوں کے ساتھ. قرآن کی ایک آیت میں یہاں پر کوٹ کروں گا
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ آپ کو یعنی کہ کہا گیا کہ آپ کی جو مخالفت یا آپ کی دشمنی آپ کو اس بات پر نہ ابھارے کہ آپ انصاف نہ کر سکیں یا آپ انصاف سے ہٹ جائیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس قطع نظر اس بات سے کہ آپ نے اپنی ذاتی انا کو سامنے رکھا ہے، آپ نے اپنی اس ذاتی مخالفت کو سامنے رکھا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں فقہ کے اصول کیا ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ احادیث کی جو روشنی میں جو فیصلے ہیں وہ کیا ہیں، آپ نے قرآن کی آیات کو سامنے نہیں رکھا۔ اس اوپینین کے اندر، اس رائے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کوئی قرآنی آیت کو کوٹ نہیں کیا گیا، کسی حدیث کو کوٹ نہیں کیا گیا۔ اور سب سے جو مزے کا خود جو کن بات اس معاملے کے اندر وہ یہ ہے کہ جب اس کو کنکلوڈ کیا گیا، کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں مسیحی برادری سے رائے لیا جانا ضروری ہے کہ ان کی رائے کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، تاکہ اس کو فائنل کیا جا سکے، اس کو حتمی شکل دی جا سکے۔ مجھے بتائیں کسی بھی رپورٹ میں، کسی بھی اوپینین کے اندر، کسی فائنڈنگ کے اندر ایک مقدمہ بنایا جاتا ہے، ایک جیسے کہہ لیں ایک ریسرچ کے اندر جو کوسچنز ہوتے ہیں، ان کوسچن کو جب تک تمام کو ایڈریس نہ کر لیا جائے تو کسی بھی چیز کی فائنڈنگ یا کنکلوژن نہیں دی جا سکتی۔ تو انہوں نے جب ایک کوسچن کو ان اٹینڈڈ رکھ دیا ہے تو اس ان اٹینڈڈ کوسچن کے ہوتے ہوئے کیسے انہوں نے اس چیز کو فائنلائز کر لیا کہ بغیر ان سے پوچھے ہوئے آپ نے فائنل کر دیا کہ ایک انسان جو ہے وہ مرتکب ہو گیا گستاخ رسول ہونے کا۔ تو جب یہ رپورٹ یا یہ جو اوپینین خود اپنے یعنی کہ اس کے جو اپنے کنٹینٹس ہیں وہ متنازع ہو چکے ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے اس کے مکمل اس کے سیاق و سباق کو نہیں دیکھا، اس کے تمام لوازمات کو مکمل نہیں کیا، یعنی کہ اس میں کسی بھی طرح کی، اور سب سے جو بات کوسچن بہت لمبا ہو گیا یہ والا، لیکن چلیں اس کو ایڈریس کرنا چونکہ ضروری ہے، میں چاہ رہا ہوں اس مقدمے کو اس حوالے سے میں کلیئر کر دوں۔ انہوں نے ایک بات یہ لکھی، کوئی لیگل گراؤنڈ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، یہاں انہوں نے ایک پیراگراف میں لکھا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی طرف سے، تو جب یہ کونسل کو جب یہ میٹر انہوں نے یہ ریفر کیا تو انہوں نے اس میں مینشن کیا کہ مدعی نے جو تحریری مواد ساتھ اٹیچ کیا ہے اس میں ملزم کی طرف سے جو بھی فتاوی جات ان کے حق میں تھے وہ تمام فتاوی جات پیش کیے ہیں، جبکہ مدعی کی طرف سے کوئی فتاوی جات جو ہے وہ پیش نہیں کیے گئے۔ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے اس کیس کے اندر کہ مدعی کون ہے، مدعی تو ریاست تھی اس کیس کے اندر، اور ان کو اس بنیادی اصول کا نہیں پتہ لاء کا کہ جب کسی ملزم کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر کے بعد دوران تفتیش ملزم سے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ آپ کے پاس اپنی گواہی میں دینے کے لیے کیا چیزیں ہیں، کون سی دستاویزات ہیں آپ کے پاس، کون سی ویڈیوز ہیں، کون سی ایویڈنس ہیں، کیا شہادت ہے آپ کے پاس۔ تو ملزم اپنے جو بھی شہادت ان کے پاس ہوگی، وہ خواہ ویڈیو کی شکل میں ہو، وہ ٹرانسکرپشن میں ہو، وہ فتاوی جات کی شکل میں ہو، وہ تمام ڈاکومنٹس وہ انویسٹیگیشن ایجنسی کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ میرے حق میں تمام چیزیں ہیں، کہ میں بلاسفیمی کا مرتکب نہیں ہوا، میں سوچ بھی نہیں سکتا ان چیزوں کا۔ وہ اپنا ریٹن جواب ان کو وہ سبمٹ کرتے ہیں، اپنا ریٹن سٹانس ان کو دیتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے، یہ میری اوپینین ہے، کہ میں اس میں بالکل بھی کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں۔ تو وہ تمام جو چیزیں ڈیفینس میں دی جاتی ہیں، اگر اوپینین کے لیے انہوں نے بھیجنی تھی تو وہ انہوں نے تمام ڈیفینس کو اٹھایا کہ یہ ملزم کی طرف سے تمام چیزیں پیش کی گئی ہیں اور یہ تمام ڈیٹا ہے جو ہمیں پرووائڈ کیا گیا ہے، آپ اس کو بھی ساتھ دیکھ لیں کہ یہ مراسلے کے ساتھ آیا، یہ جو تمام چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ان کو بھی دیکھ لیں۔ تو انہوں نے ایک جانبداری دیتے ہوئے ایک کونسل نے ایڈیشنلی یہ لفظ لکھا کہ جو تمام فتاوی جات جو پیش کیے گئے ہیں وہ اس کے حق میں جو تھے وہ پیش کیے گئے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو فتاوی جات پیش کیے گئے وہ ٹھیک نہیں ہے یا ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے یا وہ غلط طور پہ ان کو ایڈریس کیا گیا۔ جو انہوں نے ذرا اپنا انٹرنیٹ کائنڈلی چیک کیجیے گا۔ تو اس طرح کی سچویشن میں جب میٹر ان کو بھیجا جاتا ہے تو انہوں نے اس نظریاتی کونسل نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو مواد آ چکا ہے اور آلریڈی پاکستان کے معتبر اداروں نے فتویٰ جات جاری کر دیے ہیں اور کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا اس مقدمے کو، انہوں نے کہا ہے کسی بھی طرح بلاسفیمی نہیں ہے، تو انہوں نے ان تمام ڈیفینس کو نہیں لیا۔ انہوں نے کہا چونکہ جو تمام فتاوی جات پیش کیے گئے ہیں یہ فتاوی جات تو اس کے حق میں جاتے ہیں، ہمیں تو وہ فتاوی جات نہیں چاہیے جو اس کے حق میں جاتے ہیں، ہمیں وہ فتاوی جات چاہیے جو اس کے خلاف جاتے ہیں۔ یہ رپورٹ آپ پڑھیں تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی یہ بات اس میں، یعنی کہ ان کا انڈائریکٹ مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ان کے حق میں فتاوی جات ہیں یہ تو سارے وہ دے دیے آپ نے، ہمیں تو یہ نہیں چاہیے تھے، کیونکہ وہ ان کا مائنڈ سرٹیفکیٹ ڈسکلوز ہو چکے ہیں۔
تو یہ itself اس کے جو کنٹینٹ ہے اتنے متنازع ہیں کہ اس کی ایک لائن کو آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اس کو لکھنے والا کون ہے اس کا، اور اس پہ جو دستخط کیے انہوں نے اس کو پڑھا بھی تھا یا نہیں پڑھا، یا اس کو انہوں نے غور بھی کیا اس کے کنٹینٹ کیا ہے. اس کی ایک ایک لائن کو آپ پڑھیں گے تو ایک ایک لائن کے اندر اس کی ایسی اتنی ابہام موجود ہے کہ جس کی بنا پر آپ یہ کہیں گے کہ یہ رپورٹ ایسے بندے نے لکھی ہے، نہ اس کو دین سے کوئی واقفیت تھی، نہ اس کو شرعی اصول سے کوئی واقفیت تھی، نہ اس کو فقہ کے اصول کا پتہ تھا، نہ ہی کہ قانون کی کسی بات کا پتہ تھا. یعنی کہ چاروں پہلو اس میں مسنگ ہے اس پوری اس اوپینین کے اندر، کہ جس کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کسی بھی طرح کی کوئی چیز ایڈمیٹڈ نہیں ہے. انہوں نے اس رپورٹ سے آخر میں آ کے اس کو متنازع اس لیے اور کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری سے ہم رائے لیں گے، آپ مجھے یہ کسی بھی پاکستان کے کسی کرسچن سے ایسی کوئی چیز لے کے دکھا دیں جس میں وہ کہے کہ جی ہم آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، نبی مان لیں کہ تو معاملہ ختم ہو جائے گا. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. انہوں نے جو آخر میں بات جو کہی نا کرسچن کی کمیونٹی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس دوران ایک وائس میسیج کوئی کونسل کے سامنے سنایا ہے کسی کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ میسیج فلاں کا ہے، اور تردید انہوں نے کی ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ آپ اگر پہلی بات تو یہ ایسے ایک وائس میسیج سے اگر ہونے لگ پڑے کہ فلاں بندے نے وائس میسیج بھیج دیا بس معاملات حل ہو گئے ہیں، تو زندگی موت کے فیصلے آپ نے وائس میسیج پہ کرنے ہیں، تو بڑی یہ تمام باتیں جو ہے نا وہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی صورتحال ہے ساری اس کے اندر. اور دوسرا اس کے اندر جو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو اہم ترین مسیحی قائدین ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر تہمت ہے کہ ہم ایسا نہیں کہتے. تو اس کے لیے بنیادی جو چیز ہے، اب یہ بات میں کافی دفعہ ویسے کہہ چکا ہوں، یہ بات جو ہے کہ عقیدے کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ کتابوں سے ہوتی ہے. تو ان سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ بتائیں کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں. جب آپ کی کتابیں جب یہ کہہ رہی ہیں تو وہی سمجھا جائے گا. جیسے میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں فرانس کے مظاہروں کا، کہ فرانس میں جو آئے سال مظاہرے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف جو نعوذ باللہ خاکے بنائے جاتے ہیں، جس سے پوری مسلمان امت کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ملک بھر میں ہم بھی مظاہرے کرتے ہیں، ان میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف سراپا احتجاج ہوتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کو فی الفور بند کیا جائے، اس تماشے کو بند کیا جائے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، فرانس کا بائیکاٹ کیا جائے. مجھے بتائیں یہ فرانس کے لوگ ہیں کون؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ یہ کرسچن لوگ ہیں. آپ بڑے حیران ہوں گے، یہ یہودی ہیں، کافر نہیں ہیں. تو یہ باتیں آج یہ لوگ جو ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کہتے، آپ مجھے بتائیں کہ اس آڑ میں آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ اپنے ایک مسلمان کو آپ سولی پہ چڑھانے کے لیے ان کے دفاع میں لگ گئے ہیں، کہ ان کے پورے عقیدوں کا دفاع کر رہے ہیں. ہزاروں پبلیکیشنز ہیں. ابھی آپ گوگل اسکالر میں جائیں اور گوگل اسکالر میں آپ یہ ورڈز لکھیں کہ ہاؤ دا کرسچن تھنکس اباؤٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے سامنے جو وہ تھیسز جو کھلیں گے اور جو آپ کے ریسرچ آرٹیکلز کھلیں گے تو آپ یو ول بی شاکڈ ٹو سی کہ یہ کتنی خطرناک حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ پراپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. آج اگر کسی نے بات کر دی تو ان کو تکلیف وہ نہیں ہے، ان کے عقیدے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. تو یہ بات کہنا کہ فلاں کہتا ہے نہیں کہتا، کوئی بندہ اپنے منہ سے الفاظ نہیں بولے گا کہ ہم ایسا کہتے ہیں سمجھتے ہیں. وہ تو ان کے خلاف اٹھا کے 295C ان کو ڈال دیں گے. یہ تو گن پوائنٹ پہ کسی سے پوچھنے والی بات ہے. تو یہ چیز کو نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کی چیزیں جن کی بنیاد نہ ہو، اور یہ عقیدوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے کتابیں بھری ہوئی ہیں پوری. ہم نے انویسٹیگیشن کا پارٹ بنائی ہے ساری بکس، اور وہ پورا بنڈل ہے کتابوں جو ہم نے انویسٹیگیشن کو دیا ہے. یہ وہاں ڈینائی کریں ان بکس کو، آ کے یہ بتائیں کہ یہ بکس ان کی نہیں ہے. یہ تو ہم جب کورٹ میں یہ میٹر جائے گا تو ہم جس پہ کام کر رہے ہیں تب ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی خطرناک سچویشن ہے یہ جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اصل گستاخی یہ کر رہے ہیں کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھنے والوں کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اصل میں تو آپ نے ان کے عقیدے کو ان کو کوٹ کیا ہے کہ وہ ان کے عقائد یہ ہیں، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اگر وہ سمجھتے ہیں تو ان کی کتابوں میں تمام چیزیں موجود ہیں. آپ ان کو کیوں سامنے لے کے نہیں آتے؟ آپ ان کا دفاع کیوں کر رہے ہیں ان کا؟ لیکن حافظ صاحب سامنے لانے کی ضرورت بھی ایک طریقے سے نہیں ہے. کیوں ہم ملک کا امن خراب کریں، تفرقہ بازی میں پڑ جائیں؟ نہیں، وہ ضرورت نہیں ہے. تو بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. ہم تو دیکھیں پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. پھر اس طرح کے مقدمے میں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ہم نہیں کہتے ان چیزوں کو سامنے لایا جائے.
اس لیے ضرورت اس چیز کی نہیں ہے کہ وہ کتابیں جہاں پڑھی ہیں، لیکن جب آپ اس کی تردید کرنے کے لیے یا اس کی تنبیہ کے لیے آپ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں، آپ وسلم کی شان کے بارے میں آپ کے خلاف وہ جن چیزوں کے عقائد رکھتے ہیں، ایٹ لیسٹ عوام کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پہ وائرل تھی کہ کرسچن تو آپ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، کرسچن تو آپ وسلم کا احترام کرتے ہیں۔ وہ کہاں سے آخری نبی مانتے ہیں؟ ان کی کتابوں کے ٹائٹل یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام از the last prophet۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کسی کو نبی نہیں مانتے۔ اگر وہ نبی مان لیں تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی مان لیں گے تو نبی، اسلام مسلمان ہونے کے لیے دو ہی تو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اور خاتم النبیین پر آپ کا ایمان ہے۔ تو آپ کا اس کو امت کا حل ہو جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی اس بکس میں جا کے اس حد تک نہیں گر جانا چاہیے۔ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ادارے اس ملک کو انتشار کی طرف لے کے نہ جائیں۔ یہ فساد فی الارض پیدا کرنے کی کوشش ہے اس طرح کے اوپینین سے، اس طرح کی رائے سے۔ تو میرا پیغام یہ ہے تمام اداروں سے کہ اس طرح کے میٹر میں مذہبی جذبات کو نہ ابھارا جائے اور اس مذہبی انتہا پسندی کو روکا جائے، اور جہاں فرقہ پرستی کی آلریڈی ایک فضا ہمارے ملک میں چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے اداروں کو بھی کرنی چاہیے، اور عام جو پبلک ہے اب وہ تو سمجھ چکی ہے کافی حد تک ان چیزوں کو، اب وہ مذہبی اس منافرت سے دور رہتے ہیں۔ نوجوان طبقہ جو ہے وہ کافی پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ تو اس میں ضرورت ہے کہیں نہ کہیں تمام علماء کرام کو بیٹھنا چاہیے، اس بات پہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ آج اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کل ہمارے خلاف بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور مختلف علماء کرام کے خلاف یہ چیزیں ہوتی آئی ہیں۔ تو وقت کی ضرورت یہ ہے کہ تمام اس معاملے پہ اکٹھے ہوں اور اس چیز کی مذمت کریں اور اس چیز کو کنڈیم کریں، اور وہ کہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں جس طرح سے پیش کی جا رہی ہیں۔ بالکل صحیح، بہترین۔ بس آخر پہ مجھ کو مختصر بتا دیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی پیغام ہو؟ میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، اور جو لیگل گراؤنڈز کے اندر یعنی کہ جو رہتے ہوئے اپنا احتجاج جو ہے وہ پرامن اس کو ریکارڈ کروائیں سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے، اور کسی بھی طرح کا کوئی ایسا معاملہ جو اسٹیٹ کے خلاف ہے اس کو نہ لیں، اور سوائے صبر و تحمل کے کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، کیونکہ میٹر سارا کورٹ کے اندر دیکھا جائے گا، تمام پروسیڈنگز کورٹ میں ہونی ہے، تو یہ معاملات سڑکوں پہ تو حل نہیں ہونے، یہ معاملات جو ہے وہ کسی بھی طرح کی اور کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں جہاں حل نہیں ہونے۔ تو وہ ہمارے لیے دعا بھی کریں، ہماری استقامت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہمت دے، اور وہ خود بھی ثابت قدم رہیں، اور کسی بھی قسم کی کوئی ایسی نیوز جو ہے اس حوالے سے کوئی خبر اگر آتی ہے، گردش کرتی ہے، جیسے آپ نے کچھ چیزیں شیئر کی، تو ان پہ کان نہ دھریں، ان سے اوائڈ کریں، اور جب تک ہماری طرف سے کوئی واضح کوئی بات نہیں سامنے آ جاتی تو وہ اس وقت تک کسی بات پہ عمل نہ کریں۔ حافظ صاحب ایک اور خبر کی تردید کر دیں لگتے ہاتھ، چونکہ یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے، ہم فیس بک اوپن کرتے ہیں، مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں فیس بک پر، تو وہاں نوجوان جو ہیں اب وہ جن کو لونڈے لپاڑے کہا جاتا ہے، وہ کچھ خبریں شیئر کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا پر جیل میں بدترین تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ذرا بتا دیجئے اس بات کی، اس جھوٹی خبر کی تردید کر کے۔ نہیں، تشدد تو جیل میں کسی پہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو تشدد والی بات تو بالکل جو ہے نا وہ جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ تشدد والا معاملہ کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، تو وہ کیوں اس والے انجینئر صاحب کے ساتھ کوئی ویسا معاملہ ہوگا؟ تو نہ ہی ان میں سے کچھ ایسی چیز شیئر کی ہے، اور الحمدللہ وہ بالکل ماشاءاللہ بہترین ہے وہاں پر، اور ایسی کوئی خبر میں طاقت نہیں۔ حافظ صاحب جسمانی ریمانڈ پر بھی کوئی تشدد نہیں کیا جاتا؟ نہیں، کیونکہ وہ تو ضرورت تب محسوس ہوتی ہے، آپ نے کوئی چیزیں ریکوری کرنی ہوتی ہے کسی بھی انسان سے، کوئی پیسے کی ریکوری کرنی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تو اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، ادروائز ان کیسز میں تو تشدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بات ہے، وہ انہوں نے اپنا ڈیٹا ڈیفینس پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ جسمانی ریمانڈ سے مراد کوئی تشدد تو نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فزیکل کسٹڈی کسی انسان کی اگر وہ ان کے حوالے کی جاتی ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے، تو اس کا مطلب ہر کسی۔ آپ ان کے صحت کے حوالے سے بتا رہے تھے، ایک پوڈ کاسٹ میں آپ کو سنا، اس میں بتا رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی صحت تو ٹھیک ہے لیکن وزن تقریباً 10 کلو کے قریب گر چکا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ وہ یہاں پر نہیں، وہ جب جیل حفظ آباد جیل میں تھے تو اس وقت انہوں نے کہہ رہے تھے، میں نے چونکہ کافی ٹائم سے کوشش کر رہا تھا میرا ویٹ کم ہو، لیکن مجھے چونکہ ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو جب میں حفظ آباد جیل میں گیا تو میں نے کہا کہ کھانا تھوڑا سا کم کریں تاکہ چلے اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے اگر کوئی ویٹ لاس کر لیا جائے، تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے کافی حد تک۔ تو یہ بات میں نے اس طرح سے شیئر کی تھی کل۔
तो आखिर में बस मुझको मुख्तसर बता दें कि मसरूफियत क्या है जेल में, यानी कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज़ें अदा कर रहे हैं, जरा बताइए। जी, कुरान की तफसीर उन्होंने पहले ही मंगवा ली थी जब वो हाफिजाबाद में थे, वहाँ पर उन्होंने तो वही अपनी जेल में वो तमाम चीज़ें अपने साथ लेके थे और वहीं पर वो तफसीर पे और इसी पे सारा वक्त गुजार रहे हैं। और मुझे बता रहे थे कि मैंने कुछ ऐसे लफ्ज़ जो है उन पे रिसर्च की है, कुरान को कई दफ़ा उन्होंने ख़त्म किया तफसीर के साथ, और कह रहे थे कि मेरे लिए बड़ा कीमती वक्त है कि मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें स्टडी की हैं जो कि शायद मुझे पहले मौका ना मिलता अगर मैं इस तरह से एक लंबे अरसे तक जेल में मुझे वक्त ना मिलता। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने हयात मुबारक में से कीमती वक्त अता फरमाया इस इंतहाई हसास मौजू के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जमा मर्दी को सलामत रखे, आपके हौसले कभी पस्त ना हो, मुतज़लज़ल ना हो, और इसी तरह आप हक के लिए डट कर खड़े रहें, क्योंकि आप एक तरीके से आपके बकौल हक पर हैं। बतौर सहाफ़ी मैंने वो तमाम सवालात किए जो मुखालिफिन के अज़हान में भी थे और उनके चाहने वालों के अज़हान में भी थे। एक मरतबा से फिर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती वक्त अता फरमाया। नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। इस पॉडकास्ट को पेश करने के दौरान कोई गलती या सहव हो गई हो तो अपने अल्लाह के हुजूर तौबा का तलबगार हूँ, और आप तमाम चाहने वालों से, सुनने वालों से, मोहब्बत करने वालों से माफ़ी का खासगार भी हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामिद नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।